अस्सलाम वालेकुम। जस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल, मैं हनीफ मोहम्मद डॉक्टर शबाना जी और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब के साथ हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाजिर वीनस चैनल के थ्रू इंसानियत की बेहतरी के लिए इंशाअल्लाह हम अपनी कोशिश करते रहेंगे वीनस चैनल के थ्रू। और बहुत जल्द ऐसा होगा कि हमारा प्यारा मुल्क हर बीमारी से पाक होगा। इसका हर मतलब ये नहीं कि कोई भी नहीं होगा मुल्क में। देखिए प्लीज़ आप पॉजिटिव रहें, मतलब ये कि इंशाअल्लाह तो हम सब होंगे खैर और आफियत के साथ, बुराइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, गंदे ख़त्म हो जाएंगी जितनी भी हैं इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मुल्क तो बना ही कायम रहने के लिए है। आज हम बात करेंगे पार्क इन सन। इट डजंट मीन कि आप गाड़ियों को पार्किंग शुरू कर दें सन के अंदर, नहीं। यह है बीमारी का नाम पार्किंसन। हम सब जानते हैं मोस्ट प्रॉब्ली कि ये बीमारी क्या है। इसमें कुछ हाथों पैरों में इवन समटाइम जो देखा गया कि पूरा जिस्म भी लरजना शुरू कर देता है। अल्लाह ताला हम सबको, पूरी कौम को हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। इसी के बारे में आज डॉक्टर शबाना जी और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब हमें गाइड करेंगे। इसकी क्या वजूहात हैं, इससे कैसे केयर किया जा सकता है, और फिर क्या इस मौसम का जो आजकल माशाल्लाह मौसम तो खैर कराची का बल्कि पूरे पाकिस्तान का बहुत ही अच्छा हो रहा है, क्योंकि हम यूज़ टू नहीं है ठंड के, तो हमें मज़ा बहुत आता है। जैसे यूरोप अमेरिका में उनको धूप नहीं मिलती है, तो जब धूप आती है तो वो बड़े खुश होते हैं। तो हमारे यहाँ जब ठंड आती है ना तो हम थोड़े से खुश हो जाते हैं, और जरासीम भी बड़े खुश होते हैं क्योंकि उनको पनपने का बड़ा अच्छा मौका देते हैं। बीइंग अ कौम, अल्लाह माफ़ करे हमें। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। मुस्कुरा रही हैं आप, खैरियत कोई नहीं, ऐसी? आपने कहा ना हमारे मुल्क पाकिस्तान में बीमारियां नहीं रहेंगी या बीमार नहीं रहेंगे, बिल्कुल ठीक कहा। नहीं, मैंने बीमारियां कही है, मैंने नहीं कहा कि लोग नहीं रहेंगे। नहीं, बीमारियां इसलिए नहीं रहेंगी कि लोग, मकसद कहने का जिस तरह से हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम्स चल रहे जी, हैं माशाअल्लाह। वीनस टीवी से, हमारे इस प्लेटफॉर्म से हम इतनी अवेयरनेस हर पाकिस्तानी तक पहुंचा देंगे कि वो जब प्रिकॉशन करेंगे और मतलब बीमारी होने से पहले ही मतलब वो उसको रोक देंगे इंशाअल्लाह ऐसा हो रहा है। अल्लाह ताला आपको, डॉक्टर साहब को अजर दे। आप आते हैं डिफेंस से यहाँ दौड़ते हुए, और देखिए वक्त भी कैसा है, मतलब रात का होता है, इसमें आना जाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन बस कोशिश है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका तो खैर क्या कहना आपका डॉक्टर साहब का, क्योंकि आप हर प्लेटफॉर्म पे जहाँ कहीं भी आपको मौका दिया था आप चले जाते हैं बेहतरी के लिए। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर वालेकुम सलाम, आप खैरियत से? कैसे हैं सर? मौसम वाकई चेंज हो गया है, और जैसे हाफ आस्तीन आज मैंने नहीं पहनी हुई, व्यूअर देख रहे हैं फुल आस्तीन के साथ। स्वेटर पहना हुआ है? नहीं सर, ये स्वेटर नहीं है, तो डिज़ाइन है शर्ट का। और खैर हम आपके साथ जुड़ गए हैं 9 बजे 9 बजे हफ्ते का दिन, और आप भी हमारे साथ मुस्कुराइए, क्योंकि हम सब मुस्कुरा रहे हैं सिर्फ इस वजह से नहीं, लेकिन आपके साथ जुड़ जाने की वजह से, क्योंकि एनर्जी आ जाती है, आप जानते हैं हमें। तो पार्किंसन की बात हो रही है, और पार्किंसन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। और जो लोग थोड़े से बूढ़े हैं हमारे घरों में, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, इससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, दैट्स ग्रेट सर। बिल्कुल, देखें मुस्कुराहट, इसके कोई चार्जेस नहीं है, रियली मुस्कुरा के देखना भी एक सुन्नत रसूल है अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज हम पार्किंसन के बारे में बात करेंगे, और देखें डॉक्टर साहबा क्या कहते हैं। डॉक्टर साहबा, ये बीमारी मतलब ये कि आप भी गाइड करेंगे कि कितना रेशियो है हमारे मुल्क में इसका, और जो इसकी वजह क्या है? कोई एज फैक्टर है, या कोई मतलब कोई ऐसी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से अचानक से बीमारी आती है? व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड? एक चीज़ तो मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप गाइड करें हमें। जी, सबसे पहले तो ये कि इस बीमारी की अगर आप रेशियो की बात करते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो WHO स्टैटिस्टिक देता है, तकरीबन 1.5 से 2 मिलियन तक जो लोग हैं वो इसमें मुब्तला हैं। यानी ये इतनी ज़्यादा कॉमन है। इसको शेकिंग पैल्सी भी कहते हैं, पार्किंसन डिजीज़ भी कहते हैं, रेशे की बीमारी भी कहते हैं। इसको 1817 में जेम्स पार्किंसन नामी जो फिजिशियन था उसने डिस्कवर किया या डिस्क्राइब किया, जिसकी वजह से उसी के नाम के ऊपर इस बीमारी का नाम रखा गया है। पार्किंसंस डिजीज़ कहलाती है। पार्किंसंस यानी कि उसके नाम पर जो डिजीज़ डिस्कवर हुई। अच्छा, इस बीमारी को हम कहते हैं स्लो प्रोग्रेसिव। स्लो प्रोग्रेसिव का मतलब ये होता है कि ये बीमारी एक दिन में नहीं होती, स्लोली होती है, और इसको न्यूरो डिजेनरेटिव और मोटर डिसऑर्डर कहते हैं,
میڈیکل لینگویج میں. نیورو ڈیجنریٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ برین کے سیلز کی, ان سیلز کی ایک خاص قسم کا کیمیکل جسے ڈوپامین کہتے ہیں جو کہ کم ہو جاتا ہے, ان سیلز کی ڈیتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ سلو موٹر ڈس آرڈر, یعنی ہماری جو موومنٹ ہیں ان کا ڈس آرڈر ہو جاتا ہے. ڈس آرڈر سے مراد وہ کنٹرول میں نہیں رہتی. اس کو عام زبان میں, عام فہم زبان میں جو ڈاکٹرز ڈسکرائب کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اٹس این امبیلنسمنٹ بٹوین ٹو نیورو ٹرانسمیٹر. دو نیورو ٹرانسمیٹر کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے ایسیٹائل کولین, دوسرا ہوتا ہے ڈوپامین. ایسیٹائل کولین وہ ہوتا ہے جو ہماری موومنٹ کو تیز کرتا ہے, اور ڈوپامین وہ ہوتا ہے جو ان تیز موومنٹ کو بریک لگاتا ہے, یعنی کنٹرول کرتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہماری باڈی میں ڈوپامین جو ہے وہ نیورو ٹرانسمیٹر, وہ اس کے سیلز ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور وہ ڈوپامین ہماری باڈی میں ریلیز نہیں ہوتا یا مطلب کم بنتا ہے. تو اس سے جو موومنٹ تیز کرتا ہے ایسیٹائل کولین, جس کو ایکسائٹیٹری نیورو ٹرانسمیٹر کہتے ہیں, وہ زیادہ ہو جاتا ہے. ظاہر ہے ایک چیز کم ہوئی دوسری زیادہ ہو گئی. جو چیز زیادہ ہو جاتی ہے, اسی لیے اس میں آپ نے دیکھا نہیں موومنٹ ایک دم تیز ہو جاتی ہے, آپ بریک نہیں لگا سکتے, مطلب وہ کنٹرول نہیں رہتا موومنٹ کا, بیلنس آؤٹ ہو. تو اس لیے اس کو امبیلنسمنٹ ہوتی ہے دو نیورو ٹرانسمیٹر میں. یہ ایکچولی اس بیماری کا کاز ہے. اچھا, تو کیا مطلب, خیر بہرحال یہ ایک بار پھر اس کو آپ ریپیٹ کریں گے تھوڑا وقفے سے تو اچھا رہے گا, کیونکہ یہ بہت ہی انفارمیٹیو میسیج ہے. جی, لیکن کیا اس میں کوئی ایج فیکٹر بھی انوالو ہے؟ بچوں کو بھی ہو سکتا ہے, بڑوں کو, یا پھر سینئر سٹیزنس کو؟ یہ اس کی دیکھیں جو مطلب جو اس کی ریسرچ بیسڈ ہے اس میں یہ ہے کہ 87% آئیڈیوپیتھک ہے, یعنی اس کا کوئی کاز نہیں پتہ کسی بھی. لیکن زیادہ تر 65% جو لوگ ہیں, 20% جو ہے وہ 65 سال کی عمر سے زیادہ لوگوں کو ہوتا ہے. لیکن کچھ ایسی 2 to 5% لوگ ہیں جن میں بیفور 40 ایئرس جو بھی یہ ہوتا ہے. لیکن زیادہ تر جو ہے یہ اولڈ ایج کی ڈیزیز, کیونکہ ہوتا ہے یہ اسٹارٹنگ مطلب آپ کی شروع ہو جاتی ہے, لیکن سلو گریجولی اس وقت اس کی مطلب سائن سمٹمز اپیئر ہوتی ہیں جب آپ کی کافی ایج ہو جاتی ہے, آفٹر 40. ہاں, یو مین 40 کے بعد یہ سامنے آنا شروع کرتی ہے. اس سے پہلے آئی ڈونٹ تھنک میں بھی ایسا ہی. اس سے پہلے اتنی نہیں, تھوڑی بہت, کچھ میں وہ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں, اس میں آپ کو بتاؤں گی جو کازز ہوتے ہیں. جب وہ کازز ہوتے ہیں تو ان ایکسیپشنل کیسز میں یہ جو ہے وہ آپ کو شو مطلب ہلکی پھلکی اس کے اندر کی جو سائن سمٹمز ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے, تو اس میں پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کس طرح سے سامنے آتی ہے. یعنی آپ کا مطلب ہے کہ اباؤ 65, یعنی 25% لوگ ایسے ہیں اباؤ 65, 75 میں ڈفرینٹ. پھر ہم اس کی سائنس سمٹم بات کریں گے. پہلے ڈاکٹر رانا جی, میں انہیں کی طرف جا رہا ہوں. اس سے پہلے کہ وہ بول پڑے خود. نہیں, ویسے تو انہیں پورا اختیار ہے, بول سکتے ہیں اور بول بھی دیتے ہیں, اور بولنا بھی چاہیے, کیونکہ یہ بیماری اتنی ڈیٹیلڈ ہے کہ آپ یقین کیجئے یہ ایک پروگرام میں کور ہو بھی نہیں سکتی. نہیں تو ہم 2-3 میں کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, ڈوپامین کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ بیچ میں بولنا شروع کر دیں, یہ بھی آپ کا مطلب ہے؟ السلام علیکم سر, سوری پھر آپ کی طرف اشارہ نہیں تھا. سر یہ 65 کے اباؤ جانا, اور اس کے بعد یہ ایک نیچرلی وہ ایج بھی ہو جاتی ہے نا, آپ کی ہر چیز پروسیسنگ ایوری تھنگ گوز سلو نا, تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ویک بھی ہو جاتی ہیں, جن میں آنکھیں بھی بڑی آپ کی انوالو ہیں, ایون پروسیسر اندر ہے وہ بھی, اس کی پروسیسنگ بھی بڑی سلو ہو جاتی ہے. تو کیا یہ وجہ ہے کہ 65 اباؤ کے لوگ جو ہے نا, جیسا آپ نے شروع میں بڑی اچھی بات کی کہ اپنے سینئرس کا بڑا خیال رکھیں آپ, اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس بیماری کا بھی تعلق اسی طرح سے ہے اور بچاؤ اسی طرح سے ہے؟ جیسے آپ نے ایک سوال پوچھا کہ یہ کیا بوڑھے لوگوں کو ہوتی ہے, ینگسٹرز کو ہو سکتی ہے, لیکن اس کے لیے کوئی کاز ہو سکتی ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو, کوئی ایسا کاز ہو کہ مطلب بہت زیادہ مطلب وہ کوئی ایسی ڈرنک کرتے ہوں, کوئی شراب نوشی کرتے ہوں, اس کی وجہ سے برین میں کوئی چینجنگ آنے کی مطلب ہوتا ہے, کوئی چوٹ لگنے سے بھی ہو سکتا ہے. آئیڈیوپیتھی کا مطلب ڈاکٹر شبانہ کا یہ ہے کہ اگر کچھ ایسا نہیں ہے تو ہو رہا ہے تو آئیڈیوپیتھی کا مطلب اس کا آپ کو پتہ نہیں ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے. لیکن ایج, پھر وہاں ایج کی بات ہو رہی ہے. اس کے علاوہ دیکھیں, گھر میں اگر آپ کا کوئی سینئر سٹیزن گھر میں اگر کرسی سے اٹھتے ہوئے 2-3 جھٹکے میں اٹھتا ہے, فار ایگزامپل اس طرح کوشش کی, پھر دوسری دفعہ, پھر تیسری دفعہ اٹھنے کی کوشش کی, تو یہ اللہ سائن ہے کہ ایسا یہ پیشنٹ جو ہے پارکنسنس کی طرف جا سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر موومنٹ کرتے ہوئے, واک کرتے ہوئے وہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ کے ساتھ اور تیز سے چلتا ہو اور ہاتھ نہ ہلاتا ہو. نارملی ہم لوگ ہاتھ ہلا کے موومنٹ کرتے ہیں, چلتے ہیں, لیکن پارکنسنس کا پیشنٹ جو ہوتا ہے, جو اس کی اسٹڈی کیا گیا,
تو وہ اپنے ہاتھ نہیں ہلاتے لیکن تیز تیز قدم سے چلتے، چھوٹے چھوٹے قدم سے چلتے. یہ ایک خاص نشانی ہے اس کی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کو ٹیپ کریں یہاں ماتھے پہ، اگر آپ نارمل کسی انسان کو ٹیپ کریں تو ایک دفعہ سٹارٹ میں آنکھ بند کرے گا، دوسری دفعہ آپ کو دکھے گا. لیکن اگر آپ پارکنسنس کے پیشنٹ کو ایسے ٹیپ کریں نا تو وہ ہر دفعہ آنکھ بند کرے گا. مطلب جب بھی آپ ٹیپ کریں گے تو جب وہ آنکھ جھپکے گا. یہ بھی ایک خاص نشانی ہے. مطلب ایسا ہو سکتا ہے، ممکنات میں سے ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ بہت سارے جو پیشنٹ ہے، اچھا اس کی ایک چیز خاص ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ کے تھم یہ جو ہے یہ اس موومنٹ میں یہ موومنٹ جو ہے تھم کی، یہ ایک خاص نشانی ہے شروع میں. پھر اس کے علاوہ ہاتھ کی یہ موومنٹ بھی ہو سکتی ہے ایک سائیڈ میں. لیکن اگر آپ ان کو پکڑ کے ہاتھ کو اس طرح گھمانے کی کوشش کریں تو ریجیڈیٹی ہوتی ہے، مطلب وہ بہت زیادہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اگینسٹ آپ فورس آپ جو لگا رہے ہیں اس کو رکے گا ہاتھ. آپ طاقت لگائیں گے ایسے لگے گا جیسے کوئی چیز روک رہی ہے. تو نارملی ہم ہاتھ کسی سے ملائے اور اسے گھما سکتے ہیں ایزیلی، لیکن وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسا کرتے ہیں. تو ان کی موومنٹ ایسے ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ جو کسی چیز میں سینئر سٹیزن کی میں نے بات اس لیے کی، جو لوگ وہ بھی اس میں شامل ہیں جو خاص کر جن کے ان کے جو اولاد ہے وہ ان سے دور ہو جاتی ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا، تو پھر وہ کسی خاص ایک اس میں سوچتے چلے جاتے ہیں. مطلب انوالو اگر کسی چیز میں رہتے ہیں بچے، وہ گفتگو ہو سکتی ہے، کوئی گیم ہو سکتی ہے، کوئی پڑھنا لکھنا، یا اس کے علاوہ یہ ہے کہ ٹیلی ویژن یا شوز دیکھنا، اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اگر جو جو سینئر سٹیزن ہیں جو زیادہ انوالو رہتے ہیں بچوں کے ساتھ، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ گرینڈ چلڈرن کے ساتھ انوالو رہتے ہیں، تو ان میں یہ چانسز کم ہوتے ہیں. لیکن جو ہر وقت اکیلے بیٹھے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، تنہائی کا شکار ہوتے ہیں، تو ان میں یہ ریشو زیادہ ہوتا ہے. واہ 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 ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ. یہ دیکھیں یہ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ بڑے چھوٹے چھوٹے معاملات پوائنٹس ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ کیا بہترین ہے. ان بریف اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو سینئر سٹیزنز گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کے جو بزرگ ہیں، ان کو آپ جج کر سکتے ہیں. بڑی اچھی بہت چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں. امیجن اٹ یہاں پہ ہٹ کرنا، اگر وہ بار بار کر رہا ہے مینس اٹس اے بگننگ، یو کین سے ہاتھوں کا ہلنا اٹس اے بگننگ. تو یہ چیزیں جب ہونے لگے تو مطلب آپ سوچ لیں، سمجھ لیں کہ یہ اس بیماری کی طرف جا رہے ہیں. اور بہتر ہے کہ اگر یہ چیزیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں اور آپ نے اگر ان کو نوٹ کیا ہے تو پلیز اس کو نوٹ اٹ ڈاؤن، اور آپ اپنے جتنے بھی سینئرز ہیں گھر میں ان کو آپ واچ کرتے رہیں. اور آئسولیٹ کرنا، ڈاکٹر صاحب یہ تو بات بڑی ہم ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ خدا کے واسطے اپنے پیرنٹس کو اکیلا نہ چھوڑیں آپ. دیکھیں یہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہوتا ہے، اور وہ واقعی آئسولیشن جو ہے نا آپ انٹینشنلی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. کوئی بچہ، کوئی بیٹی یا بیٹا ایسا نہیں کرتا اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ مطلب یہ کہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ پیرنٹس بھی اپنے آپ کو بزی کر لیں. ویری سمپل. لیکن کیا کریں، یہ جو ٹائم ہے نا یہ ہمیں بولنے نہیں دیتا، مجھے نہیں بولنے دیتا. یہ تو دونوں بول بال کے بتا کیا ایزی ہو گئے ہیں. تو بھائی یہاں چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے سر، بریک کے بعد پھر آتے ہیں اور پھر میں بولوں گا. ایک چھوٹے سے بریک آتے ہیں، کہیں جائے گا مت. تھینک یو ویری مچ. ویلکم بیک. تو بات ہو رہی ہے پارکنسن کے بارے میں. یاد رکھیے ہمیشہ ہم کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب صاحبہ بھی کہتی ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ کوئی بھی بیماری لا علاج نہیں ہے. الحمدللہ یہ اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ نے انسان کو اتنا علم دیا ہے کہ وہ ہر بیماری کا توڑ نکال سکتا ہے اپنے صحیح علم سے، غلط علم سے نہیں. غلط علم سے تو پتہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ نکل جاتا ہے. تو بیماری کا علاج ہے، اور الحمدللہ یہ دو ہمارے ماہرین الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم دے کہ آ کے ہمیں گائیڈ کرتے ہیں. اور آج جیسے بھی ہماری آف دا ریکارڈ بریک میں بات ہوئی ہے کہ آج ہم ان کی علامات کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ. اور نیکسٹ پروگرام میں نیکسٹ بھی پارکنسن کے بارے میں ہی ہوگا، اس میں ہم میڈیکلی ان سے معلومات لیں گے. جی سر کچھ کہہ رہے تھے آپ.
जी जी, आप असल में हम लोग जिक्र कर रहे थे कि आपने अपनी फैमिली को अपने सीनियर्स के साथ जुड़ के रहना है। लेकिन कुछ बच्चे, जो आपने कहा कि चाहता तो कोई भी नहीं है कि अपने पेरेंट्स से अलग हो, कुछ बच्चे किसी वजह से उनसे दूर हो सकते हैं। वो वजह क्या है? देखिए, इस बीमारी की वजह से आपको फिज़िकली तो होता ही होता है, लेकिन मेंटली तौर पे भी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं, आप लो एनर्जी हो जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आपके चेहरे के ऊपर जो रौनक होती है या एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके सीनियर्स जो हैं, आप रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं, तो वो आगे से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते, तो आप ये समझ बैठते हैं कि उन्हें हमसे कोई दिलचस्पी अब रही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो अंदरूनी तौर पे आपके साथ इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन ऐसी सूरत में अगर आप उनको छोड़ के जाएंगे तो सोचिए कि अभी तो वो इन्वॉल्व हैं इंटरनली। फिज़िकली तो ज़ाहिर है आपके साथ तो कोई गेम खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं, कैरम खेलिए उनके साथ, कोई उनके फिज़िकली उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लेकिन उनकी जो चेहरे के जो आपके एक्सप्रेशंस हैं उस पे मत जाइए, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं स्पार्ट उनका फेस हो जाता है और वो कभी कभी आंसर करना भी चाहे तो नहीं करते, क्योंकि स्लो मूवमेंट हो जाती है। हाँ, दैट्स ग्रेट, ये भी एक पॉइंट है, वाकई बड़ी अच्छी बात है। हम समझते हैं कि शायद वो हम इंटरेस्टेड नहीं है, गो कि ऐसा नहीं होता। देखिए, बातें जो है ना, ये बातें इसलिए बताई जा रही हैं, अवेयरनेस इसलिए दिया जा रहा है वीनस चैनल के थ्रू कि आप इन चीज़ों को नोट करें, और इर्द गिर्द में जो आपके सीनियर सिटीजन बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। बहुत बड़ा साया है ये। क्या ही अच्छा है कि हम उनके होते हुए उनकी इज्जत, उनकी खिदमत कर ले दिलो जान से। होने के बाद रोना माफ़ कीजिएगा, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये बातें आप प्लीज़ इसको नोट डाउन करें। अगर ऐसा होता है, अगर आपको रिएक्ट करके जवाब नहीं दे रहे फेस के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिकली, तो नो नीड टू वरी, नो नीड टू वरी। आप और इनको इन्वॉल्व करें। हो सकता है कि जैसे पिछले दिनों एक फिल्म देखी थी मैंने, उसमें बस उसको छोड़ दिया गया था कि कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुन्ना भाई ने, सॉरी बाद में बात करेंगे हम, डॉक्टर साहिबा कहीं और निकल रहा था मैं, तो मुझे डॉक्टर साहब ने कुछ कहा ना आपने, थैंक यू वेरी मच सर। जी, और आप क्या समझती हैं, क्या अलामतें हैं जिससे मतलब इस कि मतलब आज का प्रोग्राम तो आपने कहा कि हम इसी पे बात करेंगे इंशाल्लाह। डिस्क्रिप्शन इसकी के मतलब क्या होता है पार्किंसन, जी, कौन सी ऐसी वजूहात जी, होती जी, हैं, उस प्लीज़, पे हम बात करेंगे। प्लीज़। अच्छा देखें, इसमें जैसा कहा ये न्यूरोलॉजिकल यानी ब्रेन से है इसका ताल्लुक, ना न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़। हमारे ब्रेन का एक ख़ास एरिया है जिसे हम मिड ब्रेन कहते हैं, यानी सेंट्रल जो हमारा ब्रेन होता है, मिड ब्रेन में एक एरिया होता है सबस्टेंशिया नाइग्रा। वहाँ पर ये डोपामीन के सेल्स होते हैं, इनके पाथवे होते हैं, वो उसमें उनकी डेथ हो जाती है। उसमें प्रोटीन की कुछ कलेक्शन यानी अकोमुलेशन हो जाती है प्रोटीन की वहाँ पे, उसको लेविस बॉडी कहते हैं। अच्छा, अब आज तक ये नहीं पता चल सका कि ये प्रोटीन कैसे वहाँ तक पहुँचती है और क्यों यहाँ पे डिपॉजिट होती है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये डिस्क्राइब करते हैं कि ये वजह होती है कि लेविस बॉडी या प्रोटीन जो है वहाँ पर उन पाथवेज़ में, यानी वो जहाँ पे ये सेल बनते हैं वहाँ जमा हो जाती है और उन सेल्स की डेथ करना शुरू कर देती है। तो एक तो बात यह है, इसीलिए कहा जाता है पार्किंसन के अंदर कि आप जितनी एक्टिविटी मतलब मेंटल एक्टिविटी करते हैं, आपका कॉर्टिकल वर्क बढ़ता है, यानी आपको कॉर्टिकल फंक्शन यानी ब्रेन के डिफरेंट एरियाज हैं, तो आपके ब्रेन के ऊपर जितनी आप एक्टिविटी करते हैं, जो लोग भी इस तरह के पार्किंसन के पेशेंट्स हैं, उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनको चाहिए कि उनको मेंटल एक्टिविटी कराएं, यानी कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा लूडो खेलें, पजल्स बनाएं, या कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें उनका दिमाग इस्तेमाल हो, जिसमें उनका ब्रेन काम करे। अगर जितना आप उनको रिलैक्स करेंगे उतना ही ज़्यादा वो स्लो होते जाएंगे। कोशिश करनी है कि उन्होंने एक्टिविटी, इसके लिए अलामात जो आपने पूछी, अलामात में इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है जिसे ट्रैप कहते हैं। ट्रैप का मतलब ये होता है कि ट्रेमर यानी कि रेशा आना शुरू हो जाता है। अच्छा, वो रेशा, इसको में फ़र्क ये है दूसरे रेशे से, इसको हम रेस्टिंग ट्रेमर कहते हैं। रेस्टिंग ट्रेमर का मतलब आम तौर पे आपने देखा होगा बूढ़े, जैसे सेनाइल ट्रेमर जिसे कहता है बुढ़ापे का, उसमें तो हाथ हिलते रहते हैं, पैर हिलते रहते हैं, लेकिन इसका रेस्टिंग ट्रेमर है कि जब पेशेंट रेस्टिंग कंडीशन में है, उसने अपने हाथ रखे हुए हैं ऐसे, तो उस वक़्त उसको ट्रेमर शुरू हो जाएगा। और इस ट्रेमर की भी टाइप है, उस ट्रेमर को इसको पिल रोलिंग ट्रेमर कहते हैं। पिल रोलिंग जैसे कि आप किसी भी चीज़ को रोल कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे तस्बीह के दानों को रोल कर रहे हैं, पिल रोलिंग ट्रेमर कहलाता है। इसके अलावा ये ट्रेमर जो है फोर आर्म में आएगा, जॉ में आएगा, आपके नेक में होगा, हेड में होगा, ट्रंक में होगा। तो ये इसकी ख़ास, इसके ट्रेमर की ख़ास पहचान ये है कि जब रेस्ट में होंगे तो रेस्टिंग ट्रेमर होगा। दूसरी जो टी से ट्रैप, जिसे मैंने कहा टी से ट्रेमर है, और आर से मुराद होता है रिजिडिटी।
جو ابھی ایکسپلین کی ریجیڈیٹی سختی, جب آپ موومنٹ کریں گے تو آپ کو ریجیڈیٹی سختی محسوس ہوگی, جیسے آپ کپ اٹھا رہے ہیں تو آپ کا ہاتھ جو ہے وہ ایسے ریجڈ ہو جائے گا. اور اس میں جو ہے کاگ ویل ریجیڈیٹی ہوتی ہے. کاگ ویل ریجیڈیٹی جیسے آپ نے دیکھا گراری نہیں ہوتی, کاگ ویل جیسے چلتی ہے, آپ نے دیکھا گدا گاڑی یا اس گاڑی کا ویل نہیں چلتا یوں کھڑ کھڑ کر کے رکتا ہے, اسی طرح سے اس میں اس طرح کی موومنٹ آتی ہے, یعنی ایسے جر کی موومنٹ ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں کاگ ویل ریجیڈیٹی ہوتی ہے اس کے اندر. اور اے سے مراد ہے اے کائنیزیا. اے کائنیزیا کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ایبسنس آف موومنٹ یا سلونیس آف موومنٹ, یعنی اس طرح کا مریض جو ہے وہ اس کی موومنٹ بہت سلو ہو جائیں گی اور وہ انیشیٹ نہیں کر سکے گا کوئی بھی موومنٹ, یعنی موومنٹ کرنے سے مطلب شروع کرتے وقت تھوڑا سوچے گا, فریز ہو جائے گا ایک دم, مطلب اس کو جیسے اگر آپ کہتے ہیں کپ اٹھا لو تو وہ فریز ہو جائے گا, بھول جائے گا میں نے کیسے کپ اٹھانا ہے. اس کو کہتے ہیں اے کائنیزیا, یعنی اس کی موومنٹ جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. تو پی سے مراد ہوتا ہے پوسچرل ڈیفارمیٹی. پوسچرل ڈیفارمیٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا پوسچر جو ہے وہ فیسینیٹنگ پوسچر یا فریزنگ. فیسینیٹنگ پوسچر کا مطلب ہوتا ہے کہ پیشنٹ اپنا بیلنس رکھنے کے لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہے, چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے مطلب تیزی سے چلتا ہے, اور اس کے کمر کے پچھلی سائڈ کے جو مسلز ہیں اینٹی گریویٹی مسلز وہ کمزور ہو جاتے ہیں. جب یہ پیچھے کے مسلز, کیونکہ باڈی ہماری بیلنس میں, پیچھے کے مسلز کمزور ہو گئے تو آگے کے جو مسلز ہیں وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں, باڈی آگے کی طرف فارورڈ ہونا شروع ہو, اس کو اسٹوپ پوسچر کہتے ہیں, یعنی آگے کی طرف جھکا ہوا. تو یہ اس کی خاص پہچان ہے نا اسٹوپا, اور اس کی وجہ سے پیشنٹ بہت زیادہ گرتا ہے. اس کے بعد باقی انہوں نے بتایا کہ پیشنٹ کا ماسک لائک, مطلب اس کے چہرے کے ایکسپریشنز ختم ہو جاتے ہیں جیسے ماسک ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہے مائکروگرافیا, پتلی پتلی رائٹنگ, اس کے سگنیچر غائب ہو جاتے ہیں, پتلی بالکل جیسے کیڑے بناتے ہیں نا اس طرح کی اس کی رائٹنگ ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے اس کی آواز منحنی, بالکل باریک آواز ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ خاص چینجز آتے ہیں, کانسٹیپیشن, انزائٹی, ڈپریشن, یہ ساری علامات جو ہیں وہ اس کی. اللہ اکبر, ویری ڈیٹیلڈ, ویری ڈیٹیلڈ. مطلب آپ دیکھیں کہ ہم ہیں کیا, انسان کی اوقات کیا ہے جو ہم بھول جاتے ہیں اور بھول بھی گئے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے, بڑے بڑے آئے نکل لیے. وی آر نتھنگ. ہمیں اللہ کا جتنا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کرنا چاہیے, لیکن معاف کیجیے گا ہم کرتے نہیں ہیں. ہم فرعون بن جاتے ہیں, ہم پاگل ہو جاتے ہیں. کچھ بھی تھوڑا سا اگر چیز ہاتھ میں آ گئی, میرے پاس سپوز کریں اگر پیدل چل رہا ہوں, سائیکل آ گئی تو میں سائیکل کو بھگا رہا ہوں. موٹر سائیکل ہے, گاڑی آ گئی تو پاگل ہو گیا ہوں میں. یہاں وہاں سے پیسہ آ گیا تو پھر معاف کیجیے گا اولادیں جو کرتی ہیں, انبلیویبل. ون ویلر تو ہے موٹر سائیکل, آج کل تو ایک نئی چیز چل پڑی ہے جو مطلب کیا بتاؤں میں. ہمارے گھر کے بعد صبح فجر کے وقت سے رات کو 1:30, 2, 2:30, 3 بجے پتہ نہیں کہاں سے ان لوگوں کے پاس پیسے آ رہے ہیں, کہاں سے ان کے والدین کما رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو ریئلی. وہ سرکل گھما رہے ہیں گاڑیوں کو, کسی کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے. خدا کے واسطے خیال رکھیں. دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ہے یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں بتائی جا رہی ہیں, جو آپ کو ٹائم دیا جا رہا ہے, آپ اس کا خیال رکھیں. اپنے بزرگوں کا کمایا ہوا پیسہ کیسے بھی کمایا انہوں نے یار, چھوڑ دیں نا, آپ تو خیال رکھیں. غلط تو نہیں بولا میں نے؟ نہیں بالکل صحیح بولا ہے سر. اور اسی چکر میں آپ میری طرف ٹرن بھی ہو گئے. نہیں آپ ہی اچھا سوری. ڈاکٹر صاحب یہ واقعی میں کافی دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں جس طرح میں رہ رہا ہوں. سر کیا ہے یار یہ, قسم خدا کی رونا آتا ہے کہ کسی کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے. لوگ بھیکیں مانگ رہے ہیں, اور کچھ لوگوں نے ہمیں بھکاری بنا دیا ہے, حرام خوروں نے. مطلب آپ سوچیں تو صحیح یار, گاڑی کا پیٹرول کتنا مہنگا ہے سر, مطلب, اور اتنا بری طرح اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے, سوری میں کہیں اور نکل جاتا ہوں, مجھے معاف کر دیجیے گا. سر یہ بتائیں کہ یہ جو علامتیں آپ بتا رہے ہیں, کیونکہ آج تو پروگرام, آج کا پروگرام پارکنسن کے بس علامتیں ہیں. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ آپ ڈیٹیل کریں گے کہ اس کو میڈیکلی اس کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے. اتنی باریک علامتیں ہیں. مطلب آئی مین بگننگ میں ہی اگر ان کو روکا جاتا ہے, فار ایگزامپل میں ایک بات کر رہا ہوں, میں سینئر سٹیزنس کی بات کروں گی کہ جونیئرز میں ہمارے جو ماشاءاللہ جو 40 تک کے لوگ ہیں ان پہ تو یہ لاگو نہیں ہوتا. تو یہ جو ان کے اٹینڈنٹ ہوتے ہیں, جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں, جو بیٹے ہوتے ہیں, بہو ہوتے ہیں, بیٹیاں ہوتی ہیں, وہ مطلب اگر یہ چیزیں دیکھیں, علامتیں جو آپ لوگ گائیڈ کر رہے ہیں, کچھ اور بھی ایسی علامت جیسے آپ نے تو بڑی مطلب جیسے ڈاکٹر صاحب نے کی ماشاءاللہ بڑی ڈیٹیلڈ ہے, کیونکہ وہ میڈیکلی تھی نا, تو میڈیکلی میں تھوڑا سا آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو بڑا پوائنٹ تھا نا کہ یوں مارنا, تو وہ یہ بھی ایک بگننگ, آپ سمجھنا شروع کر دیں کہ اب یہ بیماری ان کو ہونے والی ہے یا ہو رہی ہے.
نہیں، سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ ہم لوگ جڑے ہی نہیں ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، اس لیے کہ موبائل نے، لیپ ٹاپ نے، اس طرح کی چیزوں نے، آپ سوشل میڈیا نے ہمیں اپنوں سے دور کر دیا. ایک کمرے کے اندر 5-6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اپنا اپنا موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی سے بات ہی نہیں کر رہے. ہم لوگ جڑے نہیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. جب ہم جڑے نہیں ہیں تو ہماری تکالیف تو بڑھ جائیں گی. تو تکالیف کو بڑھانے نہیں ہے، آپ نے کم کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ تھوڑا سا ٹائم نکالیں، 1-8 گھنٹہ نکالیں اور بیٹھیے، کچھ گفتگو کیجئے. اور کیونکہ آپ کے سینئر سٹیزن جو ہیں ان کو جو ہے میموری جو ہے لاس ہوتی ہے، وہ شارٹ ٹرم لاس ہوتی ہے، کیونکہ ان کو لانگ ٹرم میموری یاد رہتی ہے، پرانی باتیں ساری یاد رہتی ہیں. اور آپ پرانی باتیں شاید سننا نہیں چاہتے، کیونکہ آپ شاید بار بار وہ آپ سے ذکر کرتے ہیں. آپ اکثر کہتے ہیں دادا نانا آپ نے تو یہ ذکر کیا تھا، ہمیں تو یہ حفظ ہو گیا، بس رٹ لیا ہم نے. لیکن کوئی بات نہیں، سنی ہے، وہ سنانا چاہتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی کسی بیماری سے ان کو ریلیف بھی تو مل رہا ہوگا. تو آپ ان کے ساتھ جڑتے کیوں نہیں ہیں؟ لیکن اگر آج ان کے ساتھ جڑیں گے تو کل کو آپ کے ساتھ بھی کوئی جڑے گا، اس لیے کہ یہ گیو اینڈ ٹیک ہے دنیا میں. لیکن بیماری والی جو بات ہے یہ تو ظاہر ہے کہ علاج تو ہر بیماری کا اللہ نے دیا ہوا ہے. وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب بیمار ہوتا ہوں میں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا دیتا ہے یقیناً، اور اس پہ اعتقاد بھی ہونا چاہیے. آپ کو اللہ تعالیٰ سے جڑنا بھی چاہیے. تو ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ اگر آپ کیونکہ سوشل میڈیا اور اس چیزوں نے ہمیں دور کر دیا ہے، ہم نے اپنوں سے اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے. ورنہ آپ کو یاد ہوگا جب ایک ٹیلی فون آیا تھا نیا، اس وقت ہم سارے اکٹھے بیٹھ کے ایک ٹیلی فون پہ میسیجز سنا کرتے تھے. باہر کے کال آ رہی تھی، ٹرنک کال جس کو ہم بولا کرتے تھے، پھر وہ سننے کے لیے سارے اکٹھے ہو جاتے تھے کیا بات تھی. پھر اس کے بعد ٹیلی ویژنز جب نیا آیا تھا، مجھے یہ ساری یادیں ہیں ابھی الحمدللہ. وہ کیونکہ میں نے وہ چیز دیکھی کہ ہمارے ایک فیملی میں سارے اکٹھے بیٹھ کے ٹی وی دیکھا کرتے تھے. اور پی ٹی وی کا ایک رات کو ایک ٹائم ہوتا تھا، ٹائم ہوتا تھا. پھر اس کے بعد لیکن وہ جب جڑے ہوتے تھے فیملی، جو ڈسکشنز تھی اس دوران یہ بیماریاں بہت کم سننے کو ملتی تھی، جو ایک دوسرے سے فزیکلی اور مینٹلی جو اٹیچ ہوتے ہیں. تو یہ ساری نعمتیں جبھی ہیں جب آپ اپنوں کے ساتھ جڑتے ہیں. آج ان کے ساتھ جوڑیے، کل آپ کے ساتھ کوئی جڑے گا. واہ سر، مقافات عمل اسے کہتے ہیں. دیکھیے کوئی شک نہیں ہے، جب تک پی ٹی وی صرف پی ٹی وی تھا تو اس زمانے میں تو نو ڈاؤٹ کیونکہ ہمارا آپشن نہیں تھا. پھر وہ ٹائمنگز بڑے اچھے تھے. رات کو 10 بجے، جہاں تک مجھے خیال ہے 10 بجے بند ہو جاتا تھا پی ٹی وی، خلاص آپشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس. پھر آپ بیٹھتے تھے، وہ تبصرہ ہوتا تھا، ڈرامہ دیکھا یا کوئی خبریں آئیں. مطلب جڑنا، یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ خیر، ان کی باتیں تو میں نے کہا نا، ان کا ہر میسیج ایک بڑا آتھینٹک میسیج ہوتا ہے. مطلب آپ جڑیں نا، آپ برداشت کریں. ہم جب بچے ہوتے ہیں تو ہم بھی تو 10 بار ایک چیز تو دہراتے رہتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے پیرنٹس ہم سے یہ کہا کہ کیا ہو گیا ہے، بار بار ایک چیز پوچھے جا رہے ہیں. لیکن ہم جب تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں سب بھول جاتے ہیں، تنہا چھوڑ دیتے ہیں ان کو. خدا کے واسطے ایسا نہ کریں، جڑیں ان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقت پہ عمل کرنے والا بنائے. بعد میں بار بار میں کہتا ہوں، بعد میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. اور یہ جڑے رہنا. اب دیکھیں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے چینل بند کر دیں تو معاف کیجیے گا پھر ہمارا بھی چینل بند ہو جائے گا، تو یہ نہیں کہیں گے ہم. ہاں، ہمیں بھی تو اپنا بھی تو سوچنا ہے نا. لیکن کیا ہے یہ جو مطلب ڈاکٹر صاحب نے کہا، جو لوگ کہتے ہیں موبائل آ گیا، لیپ ٹاپ، ارے بھائی جان آپ اس کے ٹائم باندھ دیں. آپ مطلب ایسا نہیں کر سکتے ہم. اور پھر مجھ پہ باتیں آ رہی ہیں آج. بالکل، بہت اس وقت کنٹرول کیا جا رہا ہے آپ کو. ہاں سر، واقعی تھینک یو ویری مچ. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، لیکن بریک کے بعد آئیے گا، ملیے گا، بیٹھیے گا، چائے پیجیے گا اور اپنے بزرگوں کو بھی ساتھ بٹھائیے گا. ہاں چلیں، ایک تو نئی کہانی ہوگی شروعات سے. جب آپ ہمارا پروگرام دیکھیں تو اپنے بزرگوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے ان کو دکھائیے گا یہ پروگرام، تو ہم ان سے باتیں کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آتے ہیں، کہیں جائیے گا مت پلیز. ویلکم بیک. پارکنسن اور پارکنسن میں بات ہو رہی ہے جڑے رہنے کی. ویسے بھی جڑے رہیں، بیماری ہو نہ ہو لیکن جڑے رہیں اپنوں سے. واٹس ایپ سے بھی جڑے رہیں آپ، ہم یہ نہیں کہتے اس کو بند کر دیں. آپ فیس بک پہ بھی جڑے رہیں آپ، لیکن پہلے ان لوگوں سے جو آپ کے ارد گرد ہیں، آپ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں.
اور اگر کچھ ہو گیا ہے تو پلیز نو پرابلم، درگزر کریں آپ، لیکن جڑ جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے. ڈاکٹر صاحبہ ایک چیز میرے آئی دماغ میں نا کہ مطلب کبھی کبھی میرے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے، حالانکہ میری ایج تو ابھی 40 سال ہی ہے. اب یہ مسکراہٹ دیں گے آپ کو، دیکھیں کہ ہم ایک ہی ایج کے ہیں. جی جی. یہ کبھی جب تھوڑا سا میں زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہوں، جو کہ بہت غلط سی بات ہے، ہونا نہیں چاہیے، بس غصہ آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے والا بنائے. تو اس وقت میں فیل کرتا ہوں کہ اب میں اس وقت جب ایک چائے کا کپ اٹھاؤں گا تو میرا ہاتھ ذرا زیادہ لرزے گا بنسبت نارمل میں. تو یہ بھی ایک ون آف دا علامت ہے کہ مطلب کیا ہے کہ غصہ ہونا بھی افیکٹو ہے ایسا. دیکھیں کچھ ٹریمرز جو ہیں وہ اسی کئی ٹائپس ہیں. میں نے آپ کو جیسے بتایا کچھ ایج ریلیٹڈ ہوتے ہیں، وہ سینائل ٹریمرز جو ہوتے ہیں وہ کسی اور وجہ سے ہوتے ہیں. وہ جیسے آپ ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے نا، وہ سینائل میں آتا ہے. اور ظاہر ہے جب آپ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ ٹریمر کا تعلق ڈائریکٹلی ہمارے نروس سسٹم سے، ٹھیک ہے، ہمارا نروس سسٹم ہمیں کنٹرول کرتا ہے. ہمارے وہ نیورو ٹرانسمیٹر ریلیز ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ایکسائٹیٹری ہوتی ہیں اور آپ کی موومنٹس ہوتی ہیں. تو آپ کا یہ جو پرابلم ہے یہ سینائل جیسے ایج کے سے بھی ریلیٹڈ ہو سکتا ہے، یہ کسی اور وجہ سے بھی ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، اسٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے، سائیکالوجیکل ڈس آرڈرس کی وجہ سے، کئی اور ٹائپس بھی ہیں. لیکن جو پارکنسن کا ہے اس کا خاص یہ علامت ہے کہ آپ نے ہاتھ رکھا تو ہلنا شروع ہو گیا. آپ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، آپ وہ مطلب وہ نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ ہے کہ جیسے فائن موومنٹ، اگر آپ نے جیسے کپ کو پکڑا، آپ باریک ہینڈل والا کپ، تو وہ آپ نا کپ ہولڈ نہیں کر سکیں گے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ موٹر ڈس آرڈر ہے. موٹر کا مطلب ہوتا ہے وہ جو موومنٹ کو کنٹرول کرتا ہے. موومنٹ کیسے کنٹرول ہوتی ہے؟ ہمارے مسلس کے ساتھ. مسلس ہے نا نیورولوجیکل جو ہے وہ، تو کیا ہے ہمارے مسلس اتنے کمزور ہو جاتے ہیں یا ان میں ریجیڈیٹی ہوتی ہے. ریجیڈیٹی مطلب سختی آ جاتی ہے. اب اگر ہم کوئی چیز پکڑ رہے ہیں، کپ اگر ہم ہولڈ کرتے ہیں تو کپ کو ہولڈ کرنے کے لیے ہمیں اس طرح سے پوری گرپ چاہیے. لیکن اگر ہمارے مسلس اتنے اسٹف ہوئے ہوئے ہیں، اس کو ہولڈ نہیں کر پا رہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ چیز آپ کے ہاتھ سے چھٹ جائے گی. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہم مینجمنٹ میں بتائیں گے کہ کس طرح کے برتن استعمال کرنے چاہیے پارکنسنس والوں کو. اور دیکھیں کوئی بھی چیز جیسے کوئی بھی بیماری جو ہے وہ کوئی ایسی نہیں ہوتی کہ آپ اس کو سمجھیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے. پارکنسن کا اگر کبھی ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس جو پیشنٹ کلینک میں آتے ہیں تو بہت روتے ہوئے اور بڑے پریشان کہ جی پارکنسن. اب آپ جب اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، ایک تو ویسے ہی نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہے، آپ پریشان ہوں گے اور زیادہ ایکسائٹیٹری موومنٹس ہوں گے اور زیادہ اسٹریس کی وجہ سے وہ بڑھ جائے گا. تو پارکنسنس کوئی ایسی ڈیزیز نہیں ہے جسے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. اس میں جو چیزیں کم ہوتی ہیں ڈاکٹرز آپ کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، وہ چیزیں آپ کو، وہ دوائیں، وہ میڈیسنز آپ کو پرووائڈ کر دی جاتی ہیں. باقی جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا. دیکھیں سوشل میڈیا بہت اچھی چیز ہے، اس میں آپ نے فیس بک، واٹس ایپ اتنا زیادہ استعمال نہیں کرنا، کیونکہ اس پہ اس طرح کی چیزیں ہیں اتھینٹک نہیں ہوتی ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ کون سی چیز آپ کے لیے ہاں البتہ جیسے گوگل ہے، گوگل میں پھر بھی اگر آپ دیکھیں، گوگل میں اگر آپ اسٹڈی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، آپ ریسرچز دیکھیں، پب میڈ دیکھیں، اس سائٹ پہ اگر آپ جائیں تو وہ ایک نعمت ہے ہمارے لیے کہ آپ کو اسٹڈی میں اتنی زیادہ جو ہے وہ آپ کو نالج ملے گی. ویری گڈ. نو ڈاؤٹ گوگل پہ تو خیر بہت سی چیزیں آج کل بچے ہمارے اس کو لے کے یوٹیلائز کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہماری اس وقت کی یوتھ ہے نا ڈاکٹر صاحب، آپ بھی جانتے ہیں سر کہ ماشاء اللہ دے آر ویری اسمارٹ، بالکل، اور پازیٹیوٹی کی طرف ہے وہ. میں آپ کو بتا دوں تو الحمدللہ وہ گوگل کو بہت یوز کر رہے ہیں. اب جو گھر میں بیٹھی خواتین یا سینئر سٹیزنس موسٹلی، رائٹ سر، جیسے ڈاکٹر صاحب ہیں، خواتین کا ہے سر آپ نے. اچھا اس کے علاوہ سوری بات ہے، جیسے یوٹیوب اتنا اچھی چیز ہے اگر پازیٹیو وے میں کریں. ہم لوگ جیسے اب ڈاکٹرز پڑھتے ہیں، جیسے کسی بھی اسٹرکچر کو دیکھنا ہے، 3D اسٹرکچر آپ کو نظر آئے گا بون کا، آپ کو چاروں طرف سے پتہ چلے گا کہ بون کا کس طرح سے سیکشن ہے، کس طرح سے، مطلب آپ کو بہت اچھے سے یوٹیوب پہ اگر آپ ویڈیوز دیکھیں، جتنے بھی میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ، آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جاتا ہے اور بڑے اچھے سے آپ بیماری کو، اسٹرکچرز کو، انیٹمی پڑھنے کے لیے بہت اچھا ہے، فزیولوجی پڑھنے کے لیے بہت اچھا ہے. تو پازیٹیو وے میں یوز کریں. بہت نہیں ماشاء اللہ اس میں کوئی شر نہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے. بچے ہمارے یوز کر رہے ہیں، ہم آپ کو بالکل سلام کریں گے. ہمارے ان لوگوں کو، ان بچوں کو، ان بڑوں کو، چھوٹے بچے آج کل 3-4 سال کے بچے بھی ماشاء اللہ ویری اسمارٹ. اللہ تعالیٰ ہمارے ان بچوں کو جو آنے والے لیڈرز ہیں ہمارے انشاءاللہ، تو وہ جو کام کریں گے نا وہ سبحان اللہ. دیکھیں ہم بڑے پر امید ہیں. بینگ اے سینئر سٹیزن اگر آپ میری بات کریں گے تو میں تو ہمیشہ آئی ایم ویری پازیٹیو. مجھے پتہ ہے کہ بہت اچھا ہوگا اور بہت جلد ہوگا. بس اب کام کا وقت آ گیا ہے، بہت ہو گیا. اب آنکھیں کھلی رکھنی ہے، بہت ہو گیا. اب کان بھی کھلے رکھنے ہیں.
سن کے نکال نہیں دینا، بہت ہو گیا سر. مطلب چونکہ آج کا دن علامتوں کا ہے، اگلا ہمارا پروگرام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم اس کے بارے میں کس طرح بچاؤ، کیا میڈیکل یہ ہے اس سے بات کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی کہ جب کبھی کبھی میں نے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، مطلب میرے ساتھ کے بھی کچھ عمر کے آفٹر 60-65 کے جو لوگ ہیں، وہ مطلب جب وہ ہائپر ہو جاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا لرزنا شروع کر دیتے ہیں. تو کیا یہ بھی پارکنسن ہے؟ انہوں نے تو گائیڈ کر دیا تھوڑا سا، میں نے کہا آپ سے بھی پوچھوں کہ کیا کہتے ہیں. یہ پارکنسن کی جیسے ڈاکٹر شبانہ نے کہا کہ یہ ریسٹ موومنٹ میں آپ کو، جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کا ہاتھ ہل رہا ہے، اگر آپ پارکنسن پیشنٹ ہیں تو آپ اگر کسی کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے پیار دینے کے لیے تو آپ کا ہاتھ رک جائے گا. تو یہ خاص نشانی. اچھا. مطلب آپ ورکنگ میں آپ کا یہ رک جاتا ہے، ریجیڈیٹی ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتا ہے. تو آپ نے کوئی کپ ہولڈ کیا. 2-3 اور بھی چیزیں ہیں اس میں. جیسے فار ایگزامپل کہ اگر آپ نے کپ ہولڈ کیا اور آپ رکھنا چاہ رہے ہیں، کوئی آپ سے کپ لینا چاہ رہا ہے تو آپ ان کو پکڑا تو دیتے ہیں لیکن آپ ہاتھ کو کھول نہیں پا رہے. اچھا. تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ مطلب آپ نے ہاتھ میں کپ پکڑ لیا اور پھر آپ کے انگلیاں نہیں کھل رہی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ کو یاد ہوگا کہ بنٹے کھیلا کرتے تھے. جی. کوئی بھی آپ چیز پھینکنے کے لیے بال اگر آپ کو دی ہے تو اب اگر آپ پھینکیں گے، بالکل اور اگر آپ نے بال پکڑی ہے ہاتھ میں تو آپ پھینکنا چاہ رہے ہیں لیکن ہاتھ سے بال نہیں نکل رہی. یہ بھی پارکنسن نہیں، یہ بھی ہو سکتے. ہم پارکنسن نہیں کہتے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا بھی ممکن ہے. تو ممکنات میں سے ساری چیزیں ممکنات میں سے بتا رہے ہیں. تو یہ بھی ممکنات میں سے ہے اور زیادہ تر پارکنسنس کے پیشنٹ میں ایسا ہوتا ہے. تو اگر آپ بال پھینک رہے ہیں، کوئی چیز لے رہے ہیں، آپ کچھ اٹھنا چاہ رہے ہیں، جیسے میں نے شروع میں سٹارٹ میں کہا اگر آپ اٹھنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایسے لگتا ہے جیسے اسٹرک ہو گئے، بالکل نا کرسی کے ساتھ چپک گئے، آپ اٹھ نہیں پا رہے. تو اسی لیے ایک اور خاص نشانی ہے. اپنے بوڑھوں کو دیکھیے کہ اگر آپ کے بوڑھے کروٹ لینے میں پریشان ہوتے ہیں، ان سے کروٹ نہیں لی جا رہی، یہ سب سے پہلے نشانی ہے کہ اگر کروٹ لیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ میں سیدھا لیٹا ہوں تو سیدھا ہی لیٹے. اگر ان سے کروٹ نہیں لی جا رہی تو اس کا مطلب ہے یہ پارکنسنس کا پیشنٹ ہو سکتا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا. جیسے ہم نے کہا کہ آپ نے ان کو ڈیلے نہیں کرنا، اس لیے کہ مینجمنٹ جو ہے جب ہم بتائیں گے نیکسٹ میں تو اس کا سٹارٹ ہم یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ اس کو نیورو فزیشین، نیورو سرجن کی سرجری کی طرف تو خیر بات کی بات ہے کہ اگر کوئی ایسی کمپلیکیشن ہے لیکن نیورو فزیشین دیکھتا ہے. پھر سیکنڈ جو ہے اس کی جو مینجمنٹ ہے، جو سب سے زیادہ کلوز ہوتے ہیں اس پیشنٹ کے ساتھ وہ فزیوتھراپسٹ ہے. اور فزیوتھراپسٹ ڈاکٹر جو ہیں وہ بہت ہی ان کے کلوز ہو جاتے ہیں، اپنوں سے بھی زیادہ. ٹھیک ہے سر، تھینک یو ڈاکٹر صاحب. اگلا پروگرام کا تو آپ نے ٹاپک بھی دے دیا ماشاءاللہ. کچھ اگر کوئی چیز رہ گئی ہو تو اس کو بالکل میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں پارکنسن کا ڈائگنوز ہونا بہت اچھی علامت یوں ہے کہ ہم اس کو پہلے روک لیتے. پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، بیماری اس حد تک بڑھ جاتی تھی کہ آپ بالکل ڈس ایبلڈ ہو جاتے تھے، پیرالائز ہو جاتے تھے، اس کے بعد جا کے آپ کو پتہ چلتا تھا. لیکن ارلی ڈائگنوسس جو ہے وہ آپ کے ٹریٹمنٹ کو مزید بہتر کر سکتا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہر پارکنسن کا پیشنٹ کافی بہتر ہو جاتا ہے، مینیج ہو جاتا ہے. جزاک اللہ خیر، تھینک یو سر. آج کی باتیں جو ہے نا یہ اگلے پروگرام سے ریلیٹ کرتی ہیں، تو پلیز اگلے پروگرام کو بھی آپ ضرور دیکھیے گا، مس نہ کیجیے گا. دیکھیں آپ دیکھتے ہیں، آپ کا فیڈ بیک ہمیں انرجی دیتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی شروع میں کہ جب ہم یہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں نا وینس چینل پہ، اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے اور ترقی کرتا رہے جس طرح سے ہو رہا ہے ماشاء اللہ. تو ہم آپ سے جب بات کرتے ہیں تو بلیو اٹ اور ناٹ، ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے، آپ سمجھ رہے ہوں کہ کوئی ہم آپ کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے، آپ یہاں بیٹھنے سے، آپ سے بات کرنے سے بڑی انرجی آتی ہے، ہم میں بھی آتی ہے، آپ میں بھی آتی ہوگی. آپ اس کو پازیٹیو لیں، اس کو نوٹ کریں، اس پہ عمل کریں اور خود بھی بچیں اور اپنے سینئر سٹیزنز کو ان کو بچائیں، ان کے ساتھ جڑے رہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام میں اسی ٹاپک کو لے کے ہم چلیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ نگہبان.